बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, हम लोग फैज़ आम में मुख्तलिफ़ उन्वानात पर बात करते हैं और इसके लिए फ़राज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज फ़राज़ी साहब से बात करते हैं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जिसकी तलब महदूद हो, या ये पूछते हैं उनसे, ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह है कि इंसान की ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ साहब। जी वालेकुम सलाम। फ़राज़ साहब, इंट्रो में मैंने तलब के ऊपर बात की, आप थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए, रहनुमाई फरमाइए कि क्या वजह है कि इंसान की ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद हैं। शाह साहब, मौजू बड़ा अच्छा रखा आपने। इंसान का जो वजूद है ना, ये है ही तलब और ख्वाहिश है जी। इंसान की अगर ख्वाहिश ना हो तो ये मैं समझता हूँ फिर इंसान ही ना हो। इंसान को ख्वाहिशात देकर इस दुनिया में भेजा गया है, ठीक है ना जी। इसकी ख्वाहिशात की अगर मैं अज़ल से शुरू करूँ कि इंसान जब इस दुनिया में आता है, जब बच्चा पैदा होता है और ये 2, 3, 4 मिनट के बाद अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करनी शुरू कर देता है। कैसे? ये रोना शुरू कर देता है, ये तलब करता है। अब तलब ही मौजू है ना जी, ये दूध तलब करता है। ये जो भूख है ये अज़ल से लेके आता है और ये इस दुनिया में आने के बाद कुछ मिनट ही गुजार सकता है बगैर तलब के। यही बात है ना जी। और ये तलब के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, ये तलब के लिए रोने लग जाता है। बच्चा रोने लग जाता है, वो कहता है मेरी भूख की तलब पूरी करो। फिर इसी दायरे के अंदर ये 100 साल की जिंदगी इसी दायरे के अंदर गुजारता है। तलब बदलती रहती है, रहती इसकी तलब भी है जी। दूसरी बात ये, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको बगैर तलब के मिलती हैं, जिसमें अल्लाह ताला की इनायात है। ज़िंदगी इसको बगैर तलब के मिलती है। रोज़ की जो वजूद में डाली जाती है बगैर तलब के डाली जाती है। इसको जो सुनत जमाल और ताकत दी जाती है वो बगैर तलब के दी जाती है। जैसे कि मैं दिमाग की बात करता हूँ, इसके दिमाग की वुसअत इसको बगैर तलब के दी जाती है। और अक्सर औक़ात आपने दुनिया में देखा होगा कि जिन लोगों के नाम उनको जवानों के अच्छे नहीं लगते, वो अपने नाम के साथ कुछ ना कुछ लगाते हैं। बस नाम की तलब इंसान के पास नहीं होती। वो माँ बाप, नानी, दादी कोई और रख देता है। अल्लाह देता रख दिया, अल्लाह रखा रख दिया, अल्लाह दिती रख दिया, जन्नत बीबी रख दिया। अब जब इंसान जब अरूज पे जाता है, ज़िंदगी के जवानी के अरूज में जाता है, तो उसको पता लगता है यार ये तो नाम मेरा अच्छा नहीं है। तो ये गैर तलब बात होती है जो इंसान पर नाफिज कर दी जाती है और नाम की तलब वो नहीं करता जी। दूसरी बात, इसके दिमाग के अंदर ख्वाहिशात का खुलिया जो है ये बहुत बड़ा है। यानी अगर आप ये कह लें कि इंसान का जो वजूद है ये ख्वाहिशात का एक मरकज़ है। आपने सवाल ये किया था कि कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिनकी तलब महदूद हो या ख्वाहिशात कम हो, ऐसे भी होते हैं। हमारे दीन इस्लाम के अंदर जिन लोगों ने अल्लाह की कुर्बत हासिल की है उनकी ख्वाहिशात महदूद थी जी। मतलब आप समझे कि कोई औलिया है, कोई वली है, नबी पैगंबर हैं, इनकी ख्वाहिशात महदूद थी। फ़राज़ साहब, यहाँ पे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़मीन पे उतारा एक मुकर्रा मुद्दत के लिए। ये बिल्कुल वाज़े है, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में हज़ारों लोगों को यहाँ से जाते हुए देखा। हर इंसान को इस बात का पता है कि मैं एक मुकर्रा मुद्दत के लिए इस दुनिया में आया हूँ और कुछ वक्त के बाद यहाँ से चला जाऊँगा।
وجہ کیا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، یہ بے جا چیزوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، چیزوں کو سمیٹنا چاہتا ہے، اور اپنی زندگی جو کہ واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اس میں بھی اتنا مال سمیٹنا چاہتا ہے کہ جو اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر طلب کا خلیہ رکھا ہے، ہم اس کو خواہشات بھی کہہ سکتے ہیں، طلب کا خلیہ رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس دنیا کا وہ انسان جس کو یہ پوری کائنات، پورے کرۂ ارض کی زمین اس کو دے دی جائے، پوری دنیا کی جتنی دولت ہے اس کو دے دی جائے، پوری دنیا کی حاکمیت اس کو دے دی جائے، تو اس کی طلب ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک انسان کی طلب کی وسعت ہے، یہ اس حد تک حریص پایا گیا۔ ہاں، یعنی اس کو پوری دنیا کی دولت دے دی، اس کو پوری دنیا کی زمین دے دی، اس کو پوری دنیا کی ہر چیز کا مالک بنا دیا، لیکن اس کی طلب نہیں ختم ہوتی۔ اس کی طلب اگر ختم ہو جاتی تو وہ چاند پہ زمین ڈھونڈنے کے لیے نہ جاتا، چاند پہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرتا۔ یہ زمین تھوڑی تھی، یہاں کو مال و زر تھوڑا تھا، یہاں کا اقتدار اور یہاں کی چیزیں تھوڑی تھی کہ اب یہ چاند پہ، مریخ پہ، اور مطلب انسان کسی حال میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوتا، اور دنیا کا ہر آدمی، دنیا کا ہر انسان ہر چیز کا طلبگار ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلاں آدمی کو یہ چیز مل گئی تو یہ مطمئن ہو جائے گا، اصل میں انسان اگر مطمئن ہو جائے گا تو پھر یہ یا تو ولی ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو انسان دوسرے سیاروں پہ جا کے وہاں پہ بھی زندگی کے آثار کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کی یہی طلب اور اس کی خواہشیں پیچھے کار فرما ہیں۔ ہاں، طلب ہے، خواہش ہے، ادروائز اس کو کیا ضرورت ہے؟ مطلب آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس ہزاروں پلاٹ ہیں، ہزاروں گھر ہیں، مطلب جو بات آپ کہہ رہے ہیں بڑی دولت ہے، اس کی طلب کسی جگہ رکی ہے؟ بنیادی طور پہ تو انسان کی ضرورت بڑی محدود ہے۔ تو فریض صاحب، اگر ہم لوگ محدود طلب کی بات کریں تو محدود طلب تو ہمیں تسخیر کائنات نہیں کرنے دے گی۔ اگر ہم لوگوں نے تسخیر کائنات کرنی ہے تو وہ ہم لوگ محدود طلب کے اندر رہ کے تو نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ نے زمانے سے مقابلہ نہ کرنا۔ بات اصل میں یہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اس دنیا کے نہ ہو کے رہ جانا۔ کیا بات، تم اس دنیا کے ہو کے نہ رہ جانا، یہ دنیا تو محض ایک کھیل تماشا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اگر دنیا کے مقابلے میں میرے پاس مال و زر کم ہوا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، نہیں۔ دنیا کے عظیم لوگ تو وہ ہوئے جن کے پاس کپڑے ہی نہیں تھے، جو پہاڑوں پر بیٹھے تھے، جن کے پاس ایک ہی کپڑا تھا، اسی کو دھوتے تھے، اسی کو سکھاتے تھے، اسی کو پہنتے تھے۔ آج انہی کا ذکر ہے، وہی ولی تھے، وہی اولیاء تھے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ آج مادی دور ہے، آج انسان کہتا ہے نا مادی دور ہے، آج مادی دور نہیں ہے۔ جب سے انسان نے اس دنیا میں جنم لیا ہے اس وقت سے یہی کہہ رہا ہے کہ یہ مادی دور ہے، کیونکہ اس کی ضروریات تو کبھی کم ہوئی نہیں۔ کیا بات، یہ حیوانوں اور پرندوں کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی پرندہ انسانوں سے 10 گنا زیادہ دنیا میں پرندے ہیں، بلکہ 100 گنا زیادہ ہوں گے۔ کسی پرندے کو یہ طلب ہی نہیں کہ کل میں کہاں سے کھاؤں گا، کل میرے پاس کھانے کے لیے کہاں سے آئے گا، اور میرے اس گھونسلے کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، میں نے تو کچھ جمع ہی نہیں کیا۔ یا کسی حیوان کو اس بات کی کوئی طلب نہیں ہے کہ میرے لیے کل زندگی کیسی ہوگی۔ یہ تو ایک شعور کی بات ہے، ایک احساس کی بات ہے، ایک طلب کی بات ہے۔ یہ اس دماغ کی بات ہے جس دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے۔ اس دماغ کی وسعت کی وجہ سے انسان اتنا کمزور ہوا۔ کیا بات، انسان نے دماغ کی وسعت کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور جہاں تک آپ پروگرام ختم کرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہوتے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے سب کچھ کرو، دوسروں کے کام آؤ۔ اس دنیا میں کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آتا اور کوئی بندہ انسانیت کی خدمت نہیں کرتا۔ اس دنیا کی خواہشات کے لیے ہر آدمی جیتا ہے۔ اس کی طلب کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی نہ دماغی طلب ختم ہوتی ہے، نہ اس کی جسمانی طلب ختم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے پیسے انسان اپنے جسم پر خرچ کرتا ہے،
خاص کر عورتیں جتنے جسم پہ خرچ کرتی ہیں اور جتنے بناؤ سنگار پر خرچ کرتی ہیں، جتنے ہم لباس پر خرچ کرتے ہیں اور جتنے آسائش زندگی پر خرچ کرتے ہیں، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ انسان کسی جگہ بھی جا کے سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ اب ہماری گفتگو یا ساری دنیا کے لوگوں کی گفتگو یا جو فلاسفر آئے یا جتنے لوگ آئے، جن لوگوں نے اس دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کی اپنی خواہشات بڑی لامحدود تھی۔ ہمارے ہاں جو بہت لیکچر دینے والے لوگ ہیں نا کہ دنیا کی خواہشات محدود رکھو، ان کی بھی گاڑی کروڑوں میں ہوتی ہے، ان کا بھی گھر کروڑوں میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر اپنے آپ کو یہ محدود کریں گے تو پھر یہ لیکچر دے سکتے ہیں انسان ہو اور اس کی خواہشات محدود ہو۔ کیا بات ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب میں اکثر، لیکن فرائی صاحب، انسان کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، کتنے وسائل کو اپنے قبضے میں لے کے آنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو ہر طرف اس کی ضرورت شاہ جی کیا ہے؟ جی، اس کی ضرورت یہ ہے جو دین کہتا ہے کہ آج کے کھانے کا تم فکر کرو، کل کا نہیں کرنا۔ تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو بے جا چیزوں کو سمیٹتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ دماغ اللہ نے اس کے اندر خواہش ڈالی ہے نا جی۔ انسان کی فطرت ہی چھیننا ہے، انسان کی فطرت ہی حاصل کرنا ہے۔ انسان اس بات کو جانتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں تو ہم نے ہزاروں لوگ دیکھے اس دنیا میں، ہر 100 سال کے بعد 10 20 15 ارب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس دنیا میں روز 5 لاکھ لوگ مرتے ہیں۔ اگر زندگی کو، اگر زندہ رہ جانے والے لوگ ہر روز دنیا میں 5 لاکھ لوگ مرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ہم نے لاکھوں لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن زندہ لوگ اس سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ سبق نہیں سیکھتے نا، سبق اس لیے نہیں سیکھتے کہ ان کے دماغ میں خواہشات ڈال دی گئی ہیں۔ اب یہی تو خواہشات جو ہیں، یہی تو آپ کو جنت کے دروازے کے اندر داخل کریں گی۔ جب آپ اپنی خواہشات کو محدود کریں گے، جب آپ اپنی خواہشات پہ قناعت کریں گے، بہت خوب، بہت خوب، جب اپنی خواہشات پہ قناعت کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، قناعت کریں گے تو پھر آپ اللہ کے قریب جائیں گے۔ کیا بات۔ اللہ کہتا ہے کہ تو اپنی خواہشات کو محدود کر۔ یہ پروگرام میرے گھر والے بھی دیکھیں گے، یہ بات میں نے کبھی نہیں کی۔ میں پچھلے 10 سال سے سوکھی روٹی کھاتا ہوں، جو رات کو آپ چھوڑ دیتے ہو، جو ٹکڑے پھینکتے ہو، جو آپ ٹوکری میں پھینک دیتے ہو، میں صبح کھاتا ہوں۔ اب میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ٹکڑے ہیں جو رزق کے ٹکڑے ہیں، ان کو میں گرم کرتا ہوں، گرم کر کے ان کو میں کھا لیتا ہوں۔ اب میرے گھر والوں کو یہ پتہ ہے بات، وہ کہتے ہیں اچھا، بچے کہتے ہیں یہ ڈیڈی کھا لیں گے، ادھر رکھ دو۔ فیض صاحب، آپ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کو محدود کرنے کا نام ہی اچھی، آپ اگر اپنی خواہشات کو محدود کریں گے تو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہے جو ہمارا ایمان کہتا ہے۔ قناعت کا کیا مطلب ہے؟ قناعت کا کیا مطلب ہے کہ جو ہے اس پہ مطمئن ہو جاؤ، اس پہ گزارا کر لو۔ فلسفہ ہی قناعت ہے۔ قناعت کر لیں گے آپ کہ بھئی جو میرے پاس ہے بس یہ بہت ہے۔ اب اگر یہ باتیں لوگوں کو کہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات کر رہے ہو کہ بھئی دنیا میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اسٹرگل چھوڑ دیں۔ فیض صاحب، آپ کی باتوں سے تو ایسے لگتا ہے کہ طلب کو محدود کر لیں گے تو طلب کو محدود کرنے سے یوں لگتا ہے کہ آپ مایوسی کی بات کر رہے ہیں، آپ آگے بڑھنے کی بات نہیں کر رہے۔ طلب کو محدود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت کے دروازے کی چابی حاصل کر رہے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اگر آپ جنت کے دروازے کی چابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قناعت کریں گے، قناعت کریں گے۔ مطلب یہ ایک حدیث بھی ہے، کسی نے، صحابی نے آ کے کہا کہ یہ تو میرا تو یہ سارا سسٹم بڑا کمزور ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر تمہارا تو پیٹ ایک ہی چیز بھر سکتی ہے، وہ قناعت ہے۔ بہت خوب۔ اگر قناعت کر لو گے، اگر سمجھ لو کہ بھئی ٹھیک ہے جو میرے پاس ہے یہی کافی ہے۔ اگر دیکھیں نا، دنیا اس فلسفے پہ الجھ گئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس دنیا کا سارا نظام پیسہ چلاتا ہے۔ وہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، وہ جو فلاسفر اور جڑے دانا لوگ کہتے ہیں نا جی کہ نہیں پیسے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، پیسہ تو یہ قناعت کر لیں وہ کر لیں۔ اس کائنات کا سارا نظام، یعنی اس دنیا میں 2 ابلیس ہے۔ اس دنیا میں 2 ابلیس ہیں۔ ایک ہم نے بنایا جس کو پیسہ کہتے ہیں، بالکل، اسی کے لیے سارے گناہ ہوتے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے جی۔ ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس بنایا، پیسہ تو ہم نے بنایا نا۔ اصل میں یہ ہے کہ انسان اس کرۂ ارض پہ
ایک پیپر دینے کے لیے آیا ہے، اس کا ایک پیپر ہو رہا ہے، اس نے اس کو حل کرنا ہے۔ اس پیپر کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ پہ اپنا ایمان لانا اور قناعت کرنا، مطلب دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیا جائے کہ جس آدمی کو روز 10 لاکھ روپیہ ملتا ہے، کیا وہ ایک وقت میں 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے؟ کیا ایک وقت میں 2 آدمیوں کے کپڑے پہن سکتا ہے؟ بہت خوب، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کی ضروریات زندگی وہی ہے جو ایک عام آدمی کی ہے، باقی ساری طلب ہے، باقی ساری طلب ہے۔ اب اگر جنسی طلب آپ لے لیں، اس دنیا کا کیا عالم ہے، افسوس، کیا انسان کی جنسی طلب پوری نہیں ہوئی؟ افسوس صد افسوس سر۔ پیسوں کو لے لیں، کیا انسان کے پیسوں کی طلب پوری نہیں ہوئی؟ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ کبھی آپ نے کسی آدمی کو یہ کہتے دیکھا بس اللہ کا شکر ہے جی، بس نہیں لگائے گا، اللہ کا بہت بہت شکر ہے جو میرے پاس ہے، یہ میری زندگی۔ میں ایک بات کرتا ہوں، یہ جن کی بڑی بڑی سکیمیں ہیں، جن کے بڑے بڑے ادارے ہیں، جن کے پاس اربوں روپے روز آتے ہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے؟ میں نے ایک کتاب پڑھی تو اس میں فورڈ کا ذکر تھا، فورڈ کمپنی کا جو مالک فورڈ تھا، کمپنی کے اس کی زندگی کی ہسٹری تو خیر اور ہے۔ وہ کہتا میں ایک دن ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا، میری صحت بڑی خراب تھی، تو پارک ایک بینچ پہ بیٹھا ہوتا تو میں نے دیکھا ایک سامنے فقیر بیٹھا ہے، فقیر کے ہاتھ میں ایک اخبار ہے، اخبار کے بیچ میں اس کے روٹی ہے یا ڈبل روٹی ہے، جو چیز ہے کھانے کی بہت ساری چیزیں، اس کو یوں رکھ رہا ہے اور دھڑا دھڑ کھا رہا ہے تو کہتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر میری زندگی کا پورا فلیش بیک چل رہا ہے کہ میں ایک مکینک تھا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر میں ارب پتی ہو گیا، پھر دنیا میں میرے 500 ہوٹل ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اب میں ایک ٹوسٹ نہیں کھا سکتا، آدھا گلاس جوس پی سکتا ہوں۔ تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس نے خدا کو کہا، گاڈ کو، کہ میں اگر یہ ساری چیزیں قربان کر دوں اور اگر یہ ساری چیزیں تو مجھے نہ دیتا، اس فقیر جیسی طاقت دیتا رزق کھانے کے لیے، کیا بات، تو آپ کے پاس ساری دنیا کا سارا پیسہ آ جائے اور آپ اتنا رزق کھانے کی طاقت نہ رکھتے ہو، تو پھر اس دنیا کا رزق آپ کے کس کام کا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی آدمی کوئی مر گیا ہے تو اس کا جو مال و متاع ہے اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا گیا ہو کہ یہ تیرا مال و متاع تھا تو ساتھ لے جا؟ اس دنیا سے آتے ہوئے بھی آپ کو کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، اور جاتے ہوئے بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس دنیا کی جو طلب ہے، اس دنیا کی جو طلب ہے، اس کے لیے آپ جدوجہد کرتے رہیں گے، اچھا، اس دنیا میں طلب کے لیے انسانیت کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں انسانیت کو سامنے رکھ کے لوٹ مار کرتے ہیں، وہ کہہ تو یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ اس کی ضرورت جو ہے، اس کی جو طلب ہے، اس کی جو خواہش ہے، وہ پوری کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی بھیجے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیا بات، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ لوگ اچھی فطرت لے کر اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا میں وہ بڑے آدمی بن جاتے ہیں، ان کے پاس جو پیسے آ جاتے ہیں وہ گلاب دیوی بنا لیتے ہیں، وہ گنگا رام بنا لیتے ہیں، وہ منشی اسپتال بنا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ مطلب اگر انسان کے دماغ میں یہ بات نہ آئے، یہ قبرستان کے پاس سے نہ گزرتا ہو، یہ اسپتال میں کسی کو مرتے ہوئے نہ دیکھتا ہو، یہ جنازہ جاتے ہوئے نہ دیکھتا ہو، تو یہ کبھی گلاب دیوی اسپتال بنائے، یہ گنگا رام اسپتال بنائے؟ بہت خوب، یہ کچھ نہ کرے۔ انسان کے پاس 2% بھی کوئی ایسا ذریعہ ہوتا کہ یہ اپنا مال و زر اپنے ساتھ لے جا سکتا، تو پھر تو یہ ساری دنیا لپیٹ لیتا۔ اللہ، لیکن شاہ صاحب، اس کے اندر ایک فلسفہ موجود ہے دین اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کچھ دیا ہے میں نے تجھے دیا ہے، تو نے کوشش اس کے لیے کی ہے۔ یعنی میں ایک قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا تھا کہ جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے
تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر. جب یہ کامیاب ہو تو پھر یہ کہتا ہے یہ تو میری علم و دانش کی عقل مندی ہے کہ میں نے اس دنیا میں ترقی کی ہے. علم و دانش کی ترقی انسان کی کوئی نہیں ہے. مطلب میرا فلسفہ یہ ہے کہ آپ اگر اس دنیا میں بہت بڑے آدمی بننا چاہتے ہو، آپ ملک ریاض بننا چاہتے ہو، تو کیا آپ اپنے سانس کو خود چلانے پہ قادر ہو؟ بالکل بھی نہیں. کیا آپ اپنے دل کی دھڑکن چلانے پہ خود قادر ہو؟ بالکل بھی نہیں. کیا آپ اپنے خون کی گردش کو سرکولیٹ کرنے پہ خود قادر ہو؟ بالکل نہیں. کیا اپنے جسم کے اندر روح داخل کرنے پہ خود قادر ہو؟ بالکل نہیں. کیا آپ اپنے جسم سے روح نکل جانے پہ خود قادر ہو؟ کیا بات. تو پھر ان ساری چیزوں پہ قادر نہیں ہو تو پھر پیسے اکٹھے کر کے آپ یہ کہو کہ میں اس پیسے پر قادر ہوں. اگر پیسہ ہی مال و متاع ہی ساری اس دنیا کے خزانے لے جانے اور ملنے ضروری ہوتے تو آدم علیہ السلام تو اکیلے تھے اس دنیا میں. ساری یہ زمین جس پہ آج ہم 8 ارب انسان بس رہے ہیں یہ تو ساری ملکیت ان کی تھی. فرائی صاحب کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں انسان کا شمار ہو جائے؟ اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس جو ہے یہ بہت ہے. کیا بات. مجھے جو ملے گا اس کے کرم سے ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اگر مجھے زندگی اس کے کرم سے ملی ہے، ٹھیک ہے نا جی، مجھے اس نے اس دنیا میں میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے. ہاں اس کی عطا ہے. کیا بات. آپ دیکھیں نا جی، ایک میں کہہ رہا ہوں کہ طلب تو ہر انسان کے اندر ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس اگر 2 لاکھ روپے ہے تو ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کے پاس 4 روپے نہیں ہے. اس کی تو 2 لاکھ کی طلب ہے نا، پھر اس کو کیوں نہیں ملا؟ تو گویا اچھا ایک بات تو کلیئر کر لینی چاہیے دین والے لوگوں کو بھی اور دنیا والے لوگوں کو بھی. ہم دنیا والے لوگ ہیں، دین والے نہیں ہیں. ایک بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ پیسہ جو ہے یہ کوئی آخرت کی چابی نہیں ہے. اس میں ایک ہی فلسفہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلیں. کو اللہ کہتا ہے جو میں نے دیا اس کو میری راہ پہ خرچ کر دے. کیا بات. اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے دیا اس کو میری راہ پہ خرچ کر دے. اور اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں اس جہان میں نہیں اس جہان میں بھی، اس جہان میں بھی اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں اور اس جہان میں بھی مالدار ہونا چاہتے ہیں. اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم جس جہان سے آئے ہیں، ہم عالم روا سے جس آئے ہیں، تو ہم نے بڑی سپیڈ سے عالم برزخ کی طرف چلے جانا ہے. اور یہ جو پیریڈ ہم لے کے پھر رہے ہیں اور جس میں ہم یہ اتنا چیخ رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور طلب کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں، محل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اقتدار کے پیچھے لڑ رہے ہیں، اور ہماری جو طلب ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو وہ طلب تو ایک ہچکی کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ طلب ایک ہچکی کے ساتھ ختم ہو جائے گی. انسان اگر اپنی اس دنیا کی حیثیت کو دیکھ لے، اپنی اس دنیا کی حیثیت کو دیکھ لے تو اس کی دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس بات پہ قناعت کر لے. اس بات اب آپ کہیں گے یار میں قناعت کر لوں تو میرے پاس گاڑی کہاں سے آئے گی، میں قناعت کر لوں تو میرے پاس گھر کہاں سے آئے گا. اور بھئی جو اس دنیا کی ضرورت ہے وہ پوری کر لو نا. کبھی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 3 دن کا کھانا ایک وقت میں کھا لیں، اور کبھی ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا کو لوٹ کر آپ یہ کہیں کہ میں 1000 سال زندہ رہوں گا. فرائی صاحب طلب اور خواہشات پہ جب بات کریں گے تو بات کرتے ہوئے ہمارے ناظرین کے لیے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے، میں نے تو پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ نے قناعت کرنی ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. جو رب آپ نے قناعت کرنی ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے. اور بھروسہ کرنا ہے. جس طرح پرندے رات کو گھونسلے میں سو جاتے ہیں اور صبح اڑتے ہیں، اور کوئی پرندہ رات کو بھوکا جا کے اپنے گھونسلے میں نہیں سوتا. اور جس طرح آپ رات کو سو جاتے ہیں، آپ کے پاس تو یہ گارنٹی، یہ سرٹیفکیٹ، یہ ڈگری ہے ہی نہیں کہ آپ صبح اٹھیں گے. بے شک بے شک. جب آپ صبح اٹھیں گے، جو صبح آپ کو روح بخشے گا، جو صبح آپ کو سانس بخشے گا، جو آپ کو زندگی بخشے گا، جو آپ کو احساس بخشے گا، کیا بات، وہ آپ کو سب کچھ دے گا. وہی آپ کی خواہشات کو بھی پورا کرے گا.
اور خواہشات کو ناظرین کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اگر اس دنیا کو حاصل کرنا ہے اور آخری دنیا کو حاصل کرنا ہے اور آخرت کو حاصل کرنا ہے تو آپ نے اپنی خواہشات کو محدود کرنا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اگر آپ خواہشات کو محدود کر لیں گے تو آپ کی جیب میں 200 روپے بھی آپ کو بہت بڑے نظر آئیں گے۔ کیا بات۔ اور اگر آپ اگر آپ کی خواہشات جو ہیں آپ انہیں محدود کر لیں گے تو آپ کے پاس کم وسائل بھی ہوئے تو پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ شیخ سعدی ایک جگہ سے نکلے، ان کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا۔ جی، کانٹا لگ گیا تو لگے اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے، اب میرے سے چلا نہیں جا رہا اور یہ ہو رہا ہے اور میں کانٹا لگ گیا پاؤں میں اور تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ابھی جا رہے تھے تو آگے سے ایک آدمی زمین سے گھسٹتا ہوا آ رہا تھا، جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر فوراً ان کے دل میں خیال آیا کہ یار میں نے تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی گلہ کیا، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے، بہت خوب، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ اگر میں سوکھی روٹی اور دال سے روٹی کھا کر اللہ سے یہ گلہ کرتا ہوں، اللہ سے میں گلہ کرتا ہوں کہ مجھے تو خالی دال اور روٹی ملی ہے، تو مجھے فورڈ کی بات کیوں نہیں یاد آتی کہ وہ جو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے سے ساری دولت لے لے، مجھے رزق ہضم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا بات۔ یا پھر اگر آپ فورڈ تک نہیں جانا چاہتے تو آپ کے ارد گرد لاہور میں درجنوں اسپتال ہیں، آپ چلے جائیں، جن لوگوں کو ادھر سے وہ لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، کسی کو آکسیجن لگی ہے، کوئی ڈیتھ بیڈ پہ ہے، اور جو زندگی موت کی کشمکش میں، اس کو جا کے کہیں بھائی تجھے کچھ چاہیے اس دنیا سے، کچھ چیز کی تیری طلب ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا میری ایک ہی طلب ہے، آپ سے بھی آپ دعا کریں میرے لیے اور اللہ سے بھی کہ مجھے اچھی صحت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم اگر وہ یہ بات کہہ دے کہ مجھے ایک بہترین کوٹھی اور ایک بہترین گاڑی چاہیے، کبھی نہیں کہے گا۔ وہ اللہ سے صحت مانگے گا، اللہ سے صحت مانگے، زندگی مانگے، خیر مانگے، بہت خوب فریض صاحب، خیر مانگے، اور اللہ سے وہ مانگے جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ کیا بات۔ اور اپنے احساس کو محدود کریں۔ بے شک۔ اور ناظرین کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ مطلب اگر آپ نے اپنے آپ کو مطمئن رکھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ سے نیچے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے سے نیچے دیکھیں، اپنے سے نیچے دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا۔ نیچے دیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ مطلب آج ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے پاس درجنوں ہی جوتیاں ہیں، درجنوں ہی کپڑے ہیں، تو ہم اس آدمی کو دیکھ لیں جس کے پاس 2 ہی کپڑے ہیں، بہت خوب، جس کے پاس 1 ہی جوتی بہت ہے، خوب۔ تو وہ بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں، اور عظمت وہی پائیں گے جو اس دنیا میں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ فریض صاحب، وقت اور ہمارے پروگرام کا دورانیہ کافی مختصر ہوتا ہے، آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، ہمارے پروگرام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور جس طرح فراز صاحب بتا رہے تھے، اپنی خواہشات کو محدود کر لیں، اپنی خواہشات کو محدود کر لیں۔ اگر آپ عظیم انسان بننا چاہتے ہیں، دوسروں کے کام آئیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھنے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔